रुकू सर उठाते और तीसरी रकत के लिए उठते हुए रफ़ा दैन करना सुन्नत दाइमा है। पहली बात तो ये कि इससे ये चारों मकाम सुना दो। मैंने कितने बड़े चैलेंज किए लेकिन इसका अभी तक जवाब नहीं आया। और फिर कहने लगे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कहते हैं जी इन्होंने धोखा दिया। मौलवी साहब धोखा किसने दिया? वीडियो बन रही है कि धोखा देने वाला कौन है, फराड करने वाला कौन है, गदा करने वाला कौन है और दजल करने वाला कौन है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मैं मकाम पढ़ देता हूँ। व अशारल इस्माइली, मौलवी साहब मेरा ख्याल है समझते नहीं, ना अरबी इबारत को जानते ना हकायक को जानते, झूठ बोलते। और देखो खुदा खाने खुदा में बैठकर खड़े होकर झूठ बोलते हैं। खुदा की कसम इनको जी सोचना चाहिए, इतना बड़ा झूठ इब्ने हजर अस्कलानी पे लगा दिया। कहने लगे अशारल इस्माइलियो इला अन्ना अब्दुल आला तफर्रद बिही व रवाहु इब्नु इदरीसा वल मुअतमिर व अब्दुल वहाब अन उबैदिल्लाह फलम यज़कुरु इल्ला मौकूफन अला इब्ने उमरा। कि ये हदीस पैगंबर की नहीं है, ये हदीस पैगंबर की नहीं है, ये हदीस पैगंबर की नहीं है। काला अबू दाऊद सुना चुका हूं, लैसा बिमरफूइन, ये पैगंबर की हदीस नहीं। और ये आपके शेख हैं अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब, ये कहते हैं कि मौकूफ खास कौली हो या फेली हो, शरी दलाइल में से कोई सी दलील भी नहीं बन सकता। मौलवी साहब ये आप पेश करने की आप ये पेश नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात ये है, मैंने कहा कि हजरत मालिक इब्ने हुवैरिस का 9 हिजरी में मुसलमान होना आप संदेह सही के साथ साबित कर दें, अभी तक जवाब नहीं आया, नहीं आएगा इंशाअल्लाह। 3 घंटे नहीं ये 10 घंटे और ये सूरज उधर से इधर हो जाएगा, इसका जवाब नहीं देंगे। और फिर उसके बाद मौलाना ने कहा जी मैंने पेश कर दिया, आ मानो। कहते हैं जी मैंने पेश कर दिया, आ मानो। रफ़ा दैन सजदों के दरमियान, रफ़ा दैन रुकू के और रुकू सर उठाते। खुद कहते हैं कि ये 4-5 जगह पर रवायत आती है, किसी में सजदे का तज़किरा है, किसी में रुकू का तज़किरा है, किसी में पहले का तज़किरा है। मौलवी साहब ये तो तारुज़ है, यही तो तारुज़ है, इसी को तो तारुज़ कहते हैं। और तुमने ये लिख कर दिया है हम वो दलील पेश करेंगे जो सही हो, सही हो और गैर मुआरजा हो, जिसमें तारुज़ मौजूद ना हो। और फिर कहते नहीं मैं मुस्लिम शरीफ पेश कर रहा हूं, मुस्लिम शरीफ पेश कर रहा हूं। मुस्लिम शरीफ में फिर वो रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की पेश कर दी। मौलाना अपने दावे के मुताबिक बयान कर दें, मुस्लिम से दिखला दें, आपका दावा साबित होता हो। जो बयान करना चाहते हैं, जो आपने बयान की हदीस पैगंबर की, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की, आप साबित कर दें। कोई और किताब आप तर्जुमे वाली किताब से साबित कर दें। खुदा की कसम हमारे अंदर जिद नहीं है, मानने के लिए तैयार है, लेकिन अपने दावे पे साबित करो, अपने दावे पे। और कहते हैं जी, कहते हैं कि मैं मौलवी साहब ने इतने लग गई है, मौलवी साहब का भी पसीना खुशक हो गया। अल भाई आओ तो लाभ वाला खुशक होया ताई दा पानी पी रहे हो ना। अल बय्यिना तो अलल मुद्दई, कहते हैं मैं मुद्दई हूं, आप मुद्दा अलैह है। मुद्दई आज मुद्दा अलैह के जिम्मे भी है दलाइल पे। कहते रशीदिया पढ़ के होनी सी, मैंने कहते रशीदिया पढ़ के होनी सी कि भाई रशीदिया में यही कुछ लिखा है जो कुछ आप कह रहे हैं। हदीस पैगंबर अल बय्यिना तो अलल मुद्दई, गवाह पेश करना, दलाइल पेश करना किसकी जिम्मेदारी है? मुद्दाई की जिम्मेदारी है, मुद्दाई की जिम्मेदारी है। मैंने ये दलाइल और मौलवी साहब सुन्नत दाइमा, सुन्नत दाइमा इंशाअल्लाह बुखारी से भाग में, बुखारी के करीब इंशाअल्लाह नहीं आएंगे। मैंने मोता इमाम मालिक की हदीस बयान की, अभी तक जवाब आया नाम ही नहीं लिया। मैंने मोता इमाम, मैंने जुज रफल यदैन से पेश किया ज़्यादा वकी के इमाम वकी से। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत बयान करते हैं और उसमें कहते हैं इज़ा राका व इज़ा साजदा, जब पैगंबर रुकू जाते तब भी रफ़ा दैन करते और जब सजदा करते तो तब भी रफ़ा दैन करते। मौलवी साहब इसका कौन जवाब देगा, इसका कौन जवाब देगा? और फिर मालिक इब्ने हुवैरिस की बात फिर छेड़ते हैं, बुखारी गवाह है, पेश कर दें, पेश कर दें, मानने के लिए तैयार हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत बयान करते हैं, अबू दाऊद फरमाते हैं लैसा बिमर धिराया। अलामा इब्ने हजर ने उसे तोहमत लाई, अलामा इब्ने हजर से तोहमत लाई। अलामा इब्ने हजर फरमाते ये मौकूफ है, ये हदीस पैगंबर नहीं है। मौलवी साहब इसका भी जवाब चाहिए, इसका भी जवाब। कहते हैं जी हम कुरान पेश करेंगे, हम कुरान पेश। मौलवी साहब ने कुरान की तरफ आए ही नहीं। कोई कुरान की आयत पेश कर दें जिसमें यह बात मौजूद हो कि पैगंबर रुकू जाते भी रफ़ा दैन करते, रुकू से सर उठाते भी रफ़ा दैन करते, तीसरी तकबीर के लिए उठते हुए भी रफ़ा दैन करते। पेश
کر دو، ماننے کے لیے تیار ہیں. قیامت آ جائے گی یہ پیش کر سکتے نہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. بخاری گئی، آپ ان سے پوچھئے بخاری کو کیوں چھوڑا، بخاری کو کیوں چھوڑا، قرآن کو کیوں چھوڑا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حقیقت میں اس روایت کو بیان کرنے کے پہلے یہ تعارض توڑیں، موطا امام مالک کی روایت کا جواب دیں، یہ جز رفع دین والی روایت کا جواب دیں، اور اس کے ساتھ میں نے مسند ابی عوانہ، کہتے جی مسند ابی عوانہ نے کہتے جی اس پہ لکھا ہوا ہے باب رفع الیدین، باب رفع الیدین، اور نیچے یہ روایت بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع دین نہیں کیا کرتے. باب لکھا ہے نیچے. الحمدللہ اے ہنفیاں دی کرامت کہ رفع الیدین والے باب دے وچوں بھی او حدیث پیش کر دیتی ہے جہدے وچ رفع الیدین ثابت. یہ تو ساری کرامت ہے، اللہ دی رحمت، یہ تو ہماری کرامت ہے کہ ہم نے وہ روایت بیان کی. مسند ابی عوانہ سے صاف لفظ ہیں. مسند ابی عوانہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما وقال بعضهم حذو منكبه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من لا يرفعهما. جب پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. کہتے ہیں کرامت ہے، کرامت نہیں خیانت ہے، کرامت. اور پہلے میں نے کہا دیت، اور جس کو اردو نہیں آتی کہتے ہیں مسلمہ پڑھے، مسلمہ پڑھے، کان صاف کروائیں. دوسری بات ادیت جائیں، اردو لغت اٹھائیں. الحمدللہ میں نے جو اردو کا لفظ پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھا ہے. اور آپ ابو عوانہ کو کیا پڑھے تھے؟ اماما. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی غلطیاں نکالوں، عبارت کی انشاءاللہ ڈھیر لگاؤں گا، اب ایک بھی معاف نہیں. میں نے دو لفظ صحیح پڑھے، آپ نے غلط کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا یہ موضوع بحث نہیں، موضوع بحث اہل حدیث کے عمل کے مطابق ایک رکعت، دو رکعت میں تین مقامات والی روایت پیش کی ہے، اور 3 رکعت 4 وقت 4 مقام والی روایت پیش کی ہے. نہ ابھی تک 3 رکعت کا جواب آیا ہے، نہ 4 رکعت کا جواب آیا ہے. اب کہتے ہیں کہ بخاری میں توجہ کیجئے، جو روایت ہے امام ابو داؤد اس کو موقوف کہتے ہیں. میں نے کہا وہ سند اور ہے، یہ سند اور ہے. جواب نہیں آیا، وہ سند اور. میں کہتا ہوں موقوف ہے، موقوف کو تم تو مانتے ہو، تم کیوں نہیں مانتے؟ نور پوری کا حوالہ پیش کرتے ہو، تمہارے خزائن السنن میں لکھا ہے موقوف مرفوع کا مقابلہ ہو تو موقوف حجت نہیں ہوتی. اور یہ بات حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع دین نہ کرنا، اور سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہ کرنا مسلم بین الفریقین ہے. حضرت علامہ مولانا یونس نعمانی جب مسلمہ بین الفریقین ہے تو اسے موضوع بحث کیوں بناتے ہو؟ اور پھر میں نے مطالبہ کیا جس کے حوالے سے اگر اس اثر کو صحیح ثابت کر دو، اللہ کی قسم میں 10 لاکھ روپے تمہیں انعام دوں گا اور شکست بھی لکھ کر دوں گا. اور ابھی درایا میں جو دھوکہ کیا، خیانت. اب ذرا بخاری کی سند نکالیے، بخاری کی سند وہاں توجہ کیجئے، وہاں عبید اللہ سے بیان سنیں بھائی توجہ کے ساتھ. عبید اللہ سے بیان کرنے والے عبد الاعلی ہے، عبید اللہ سے بیان کرنے والے عبد الاعلی. اور وہاں عبد الاعلی یہاں پر کیا ہے؟ رواہ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوہاب عن عبید اللہ. یہ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ کرامت نہیں، یہ خیانت ہے. نہ ابھی تک قرآن آیا، نہ حدیث آئی، نہ میرے سوالوں مطالبوں کے جواب آئے. اور منظور مینگل نے لکھا جواب دعویٰ ہوش سے لکھو. ایک ایک بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ نے شروع کی سنت دائمہ مانی ہے، کس دلیل سے مانی ہے؟ وہ دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر
کہا سنت دائمہ نہیں کو کیوں چھوڑا؟ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی یہ حقیقت میں اس روایت کو بیان کرنے کے پہلے یہ تعارض توڑیں موتا امام مالک کی روایت کا جواب دیں، یہ جز رفع دین والی روایت کا جواب دیں، اور اس کے ساتھ میں نے مسند ابی عوانہ کہتے جی مسند ابی عوانہ نے کہتے جی اس پہ لکھا ہوا ہے باب رفع الیدین، باب رفع الیدین، اور نیچے یہ روایت بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکو جاتے، رکو سر اٹھاتے، رفع دین نہیں کیا کرتے، باب لکھا ہے نیچے۔ الحمدللہ اے ہنسیاں دی کرامت کہ رفع الیدین والے باب دے وچوں بھی او حدیث پیش کر دیتی ہے جہدے وچ رفع الیدین ثابت، یہ تو ساری کرامت ہے، اللہ دی رحمت، یہ تو ہماری کرامت ہے کہ ہم نے وہ روایت بیان کی۔ مسند ابی عوانہ سے صاف لفظ ہیں، مسند ابی عوانہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما وقال بعضهم حذو منكبه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من لا يرفعهما، جب پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، کہتے ہیں کرامت ہے، کرامت نہیں خیانت ہے، کرامت۔ اور پہلے میں نے کہا دیت، اور جس کو اردو نہیں آتی کہتے ہیں مسلمہ پڑھے، مسلمہ پڑھے، کان صاف کروائیں۔ دوسری بات ادیت جائز، اردو لغت 3 گھنٹے نہیں یہ 10 گھنٹے، اور یہ سورج ادھر سے ادھر ہو جائے گا، اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا جی میں نے پیش کر دیا، آپ مانو، کہتے ہیں جی میں نے پیش کر دیا، آپ مانو۔ رفع دین سجدوں کے درمیان، رفع دین رکوع کے، اور رکوع سر اٹھاتے، خود کہتے ہیں کہ یہ 4-5 جگہ پر روایت آتی ہے، کسی میں سجدے کا تذکرہ ہے، کسی میں رکوع کا تذکرہ ہے، کسی میں پہلے کا تذکرہ ہے۔ مولوی صاحب یہ تو تعارض ہے، یہی تو تعارض ہے، اسی کو تو تعارض کہتے ہیں۔ اور تم نے یہ لکھ کر دیا ہے ہم وہ دلیل پیش کریں گے جو صحیح ہو اور غیر معارضہ ہو، جس میں تعارض موجود نہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں میں مسلم شریف پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف پیش کر رہا ہوں۔ مسلم شریف میں پھر وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی پیش کر دی، مولانا اپنے دعوے کے مطابق بیان کر دیں، مسلم سے دکھلا دیں، آپ کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو، جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے بیان کی حدیث پیغمبر کی، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، آپ ثابت کر دیں۔ کوئی اور کتاب آپ ترجمے والی کتاب سے ثابت کر دیں، خدا کی قسم ہمارے اندر ضد نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے دعوے پہ ثابت کرو، اپنے دعوے پہ۔ اور کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ میں مولوی صاحب نے ترے لگ گئی ہے، مولوی صاحب کا بھی پسینہ خشک ہو گیا۔ البئی آؤ تو لاؤ والا خشک ہویا، 27 دا پانی پی رہے ہو نا۔ البینۃ علی المدعی، کہتے ہیں میں مدعی ہوں، آپ مدعا علیہ ہیں، مدعی آج مدعا علیہ کے ذمے بھی ہے دلائل پہ۔ کہتے ہیں رشیدیہ پڑھ کے ہونی سی، مینوں کہندے رشیدیہ پڑھ کے ہونی سی کہ بھائی رشیدیہ میں یہی کچھ لکھا ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ حدیث پیغمبر البینۃ علی المدعی، گواہ پیش کرنا دے رکوع سر اٹھاتے ہیں، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا سنت دائمہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے یہ 4 مقام سنا دو، میں نے کتنے بڑے چیلنج کیے لیکن اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اور پھر کہنے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں جی انہوں نے دھوکہ دیا۔ مولوی صاحب دھوکہ کس نے دیا؟ ویڈیو بن رہی ہے کہ دھوکہ دینے والا کون ہے، فراڈ کرنے والا کون ہے، غدا کرنے والا کون ہے، اور دجل کرنے والا کون ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ میں مقام پڑھ دیتا ہوں، وَأَشَارَ الْإِسماعیلی۔ مولوی صاحب میرا خیال ہے سمجھتے نہیں، نہ عربی عبارت کو جانتے، نہ حقائق کو جانتے، جھوٹ بولتے، اور دیکھو خدا خانے خدا میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کو جی سوچنا چاہیے، اتنا بڑا جھوٹ ابن حجر اسقلانی پہ لگا دیا۔ کہنے لگے اشار الاسماعیلی الی ان عبد الاعلی تفرد به ورواہ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوهاب عن عبید اللہ فلم یذکروا الا موقوفا علی ابن عمر، کہ یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے۔ قال ابو داود سنا چکا ہوں، لیسا بمرفوع، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں۔ اور یہ آپ کے شیخ ہیں عبد المنان نور پوری صاحب، یہ کہتے ہیں کہ موقوف خواہ قولی ہو یا فعلی ہو،
شرعی دلائل میں سے کوئی سی دلیل بھی نہیں بن سکتا۔ مولوی صاحب یہ آپ پیش کرنے کی آپ یہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ حضرت مالک ابن حویرث کا 9 ہجری میں مسلمان ہونا آپ سند صحیح کے ساتھ ثابت کر دیں، ابھی تک جواب نہیں آیا، نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اٹھائیں، الحمدللہ میں نے جو اردو کا لفظ پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھا ہے، اور آپ ابو بانا کو کیا پڑھے تھے؟ اماما۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی غلطیاں نکالوں عبارت کی انشاءاللہ ڈھیر لگاؤں گا، اب ایک بھی معاف نہیں۔ میں نے 2 لفظ صحیح پڑھے، آپ نے غلط کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے کہا یہ موضوع بحث نہیں، موضوع بحث اہل حدیث کے عمل کے مطابق 1 رکعت 2 رکعت میں 3 مقامات والی روایت پیش کی ہے، اور 3 رکعت 4 وقت 4 مقام والی روایت پیش کی ہے۔ نہ ابھی تک 3 رکعت کا جواب آیا ہے، نہ 4 رکعت کا جواب آیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بخاری میں توجہ کیجئے، جو روایت ہے امام ابو داؤد اس کو موقوف کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ سند اور ہے، یہ سند اور ہے، جواب نہیں آیا، وہ سند اور۔ میں کہتا ہوں موقوف ہے، موقوف کو تم تو مانتے ہو، تم کیوں نہیں مانتے؟ نور پوری کا حوالہ پیش کرتے ہو، تمہارے خزائن السنن میں لکھا ہے موقوف مرفوع کا مقابلہ ہو تو موقوف حجت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع دین نہ کرنا، اور سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہ کرنا مسلم بین الفریقین ہے۔ حضرت علامہ مولانا یونس نعمانی جب مسلمہ بین الفریقین ہے تو اسے موضوع بحث کیوں بناتے ہو؟ دلائل پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مدعی کی ذمہ داری ہے، مدعی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ دلائل اور مولوی صاحب سنت دائمہ انشاءاللہ بخاری سے بھاگ گئے، بخاری کے قریب انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ میں نے موطا امام مالک کی حدیث بیان کی، ابھی تک جواب آیا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے موطا امام، میں نے جز رفع الیدین سے پیش کیا زیادہ وکی کہ امام وکی سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں اذا رکع و اذا سجد، جب پیغمبر رکوع جاتے تب بھی رفع دین کرتے، اور جب سجدہ کرتے تو تب بھی رفع دین کرتے۔ مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اور پھر مالک ابن حویرث کی بات پھر چھیڑتے ہیں، بخاری گواہ ہے، پیش کر دیں، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت بیان کرتے ہیں، ابو داؤد فرماتے ہیں لیسا بمر درایا، علامہ ابن حجر نے اسے تہمت لائی، علامہ ابن حجر سے تہمت لائی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ موقوف ہے، یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے۔ مولوی صاحب اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب۔ کہتے ہیں جی ہم قرآن پیش کریں گے، ہم قرآن پیش۔ مولوی صاحب نے قرآن کی طرف آئے ہی نہیں۔ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیں جس میں یہ بات موجود ہو کہ پیغمبر رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے، تیسری تکبیر کے لیے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرتے، پیش کر دو، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قیامت آ جائے گی یہ پیش کر سکتے نہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ بخاری گئی، آپ ان سے پوچھئے بخاری کو کیوں چھوڑا؟ بخاری کو کیوں چھوڑا؟ قرآن